सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जबरी कर्फ्यू को 731 दिन हो गए। मज़ालिम की 19,347 दास्तानें और ख़ित्ता कश्मीर को जेल बने 2 बरस बीत चुके हैं। लेकिन इन 2 बरस के दौरान सबसे पहले तो हम सलाम पेश करते हैं उन शहदा को जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया है, लेकिन जो भारतीय जबर इस्तबदाद है उसके सामने नहीं झुके हैं। कश्मीरियों को हौसले को सलाम है। कश्मीरी माओं, बहनों, बेटियों और वहाँ बुजुर्गों को सलाम पेश करते हैं जो आज भी इन 2 सालों के अंदर 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे हैं, चाहे उसके लिए उन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी यानी कि जान भी अपनी गंवा दी है। वैसे तो ये 72 साल का अरसा है, 73 साल का अरसा है जहाँ पर जबर इस्तबदाद की एक दास्तान रकम है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में आई है तब से आपको याद होगा पिछले 5 साल हो गए, 6 साल का अरसा जब पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, लोगों के चेहरे छलनी कर दिए गए, लोगों को मारा गया। उसके बाद से लेके फिर 2019 5 अगस्त से वो काम शुरू किया गया जो एक आईनी हैसियत को तब्दील करना था। अब 40 लाख हिंदुओं को बसाने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में, और अक्सरियत को अक़लियत में और अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील करने के लिए काम हो रहा है। डेमोग्राफी पूरी की पूरी चेंज हो रही है। वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने की बातें हो रही हैं जिससे जो ख़ित्ता कश्मीर है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो वादा खुद भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में किया है उससे इनहराफ किया जा रहा है। लेकिन इसके सामने इस वक्त भी कश्मीरी सीसा पिलाई दीवार बने खड़े हैं। जो कुछ कश्मीरियों से हो पा रहा है वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, चाहे वो हुकूमत या अपोजिशन में, वो एक मौक़िफ़ है कि कश्मीरियों को उनका हक़ दिया जाए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। लेकिन अफसोस अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई है। पिछले 70 साल से अपनी ही बातों, अपनी ही करारदादों और अपने ही मौक़िफ़ पर वो अमल करवाने में नाकाम है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, चाहे वो सलामती कौंसिल के मेंबर हों, दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो इंसानी हुकूक के हवाले से पूरी की पूरी फ़ौजें ख़ित्तों में दाखिल कर देती हैं, तबाह बर्बाद कर देती हैं ममालिक को, वो कश्मीर के मामले पर खामोश तमाशाई बनी है। ये खामोशी कब तलक है? आज हम इस पर बात कर रहे हैं। मैं इस्तेसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब आपको बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे आज इस पर मज़ीद भी बात करें। इस वक्त बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो बात होती है कि इस वक्त पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए, तो क्या वैसा मुमकिन है? आज उनसे भी बात करेंगे। फिर ज़ाहिद हफीज़ चौधरी साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आज के दिन के हवाले से। तो आगाज़ करते हैं महमूद शाह साहब आपसे। सर, 72-70 साल से कश्मीरियों का मुकद्दर फ़कत कुर्बानियाँ देना, अपने हक़ के लिए लड़ना है, इससे आगे कुछ नहीं हो पाया। जुल्म सितम है, पहले भी जारी था, लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद और फिर खुसूसन इन 2 सालों में ये जुल्म सितम जो है वो 100 गुना बढ़ गया है। अब कश्मीरियों को अपनी जदोजहद आज़ादी के लिए और क्या करना है अपनी जानें कुर्बान करने के सिवा? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान इंडिया ने 1947 में जो कश्मीर को गज़ब करके बड़ी कार्रवाई की थी, उतनी बड़ी कार्रवाई अभी उन्होंने की है। ये जो कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है 370 वो ख़त्म करके, और मेरे ख्याल में पहली बार उन्होंने इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी की है और एक तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा को चैलेंज किया है। यानी उसकी जो अपनी करारदाद थी जिसके ऊपर है कि दोनों साइड जो है वो कश्मीर की सूरत हाल में यूनिलेटरली कोई चेंज नहीं करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया है। एक तरीके से उन्होंने
ورلڈ کی ہائیسٹ باڈی کو چیلنج کیا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور میرے خیال میں وہ اس کے اوپر خاموش ہے۔ کشمیریوں کی طرف سے رد عمل بالکل قدرتی تھا، اور جو انہوں نے کیا ہے اور وہ کرتے رہے ہیں، قربانیاں دیتے رہے ہیں اور قربانیاں دیتے رہیں گے، میرے خیال میں وہ کبھی بھی ہندوستان کی یہ غاصبانہ قبضے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے بہت زیادہ فوج وہاں تعینات کر کے کشمیریوں کو ڈرا دیں گے، میرے خیال میں وہ اس میں ناکام ہوئے۔ کشمیری ڈرے نہیں ہیں، وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے نہیں ہیں، اور میرے خیال میں پاکستان نے بھی بہت بڑا قدم لیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات تھے اس کو ختم کر دیا ہے، اپنے ایمبیسڈر کو واپس بلایا اور یہ اعلان کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ یہ 370 کے فیصلے کو واپس نہیں لیتے۔ میرے خیال میں یہی ایکسٹریم پوزیشن ہے جو پاکستان نے لی ہے، اور اس طریقے سے کشمیریوں نے بھی جو ایکسٹریم پوزیشن ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لیکن سر یہ کشمیریوں کی تو یہ صورتحال کہ آج ہم سر بالکل یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2.5 سال سے جو کشمیری حریت رہنما ہیں لغاری صاحب، وہ نظر بند ہیں یا پھر وہ جیلوں میں بند ہیں، اور ان کے بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی کیا صورتحال ہے، ان جیلوں میں کوئی رابطے نہیں ہیں۔ کشمیریوں کے پوری ایک فہرست ہے کہ جس طرح سے ظلم و ستم ان 2 سالوں کے اندر ہے۔ یہ ایک میں اپنے ناظرین کے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ سر 19,345 داستانیں ہیں جو یہ ان 2 سالوں میں ہوئی ہے۔ کشمیر جیل بنی ہوئی ہے، 410 کشمیری ان 2 سالوں میں شہید ہوئے ہیں، 1030 گھر جلائے گئے ہیں، 15,000 کشمیری جیلوں میں قید ہے، 115 خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ لیکن عالمی برادری جو بات بات پر ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہوتی ہے، انسانی حقوق کی بات کر رہی ہوتی ہے، خاص طور پر مغربی یورپ کی بات کرتے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا کی بات کرتے ہیں، کشمیر میں ہونے والا ظلم کہیں نظر نہیں آتا ان کو کہ یہاں انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں ہمیں بہت سی چیزیں کرنے کی ہیں۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہماری توجہ، دنیا کی توجہ ہم نے کشمیر کی طرف مبذول کرانی ہے، جو ہم بہت اچھے طریقے سے پیش نہیں کر سکیں۔ ایک یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹ کمیشن ہے جنیوا میں، جس کو آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے دن اس کمیشن کا اجلاس ہوتا رہے، آپ کی طرف سے باقاعدگی کے ساتھ وہ ریکارڈ، وہ فلمیں، وہ ڈاکومنٹریز، وہ اعداد و شمار، جو کچھ آپ بتا رہے ہیں، ایک ایک شخص کا نام، اس کی لائف، اس کی زندگی کے بارے میں ہمارا ایک پورا سیل کام کرے اور دنیا کو بتائے کہ بھائی یہ انسان تھے، یہ انسان زادیاں تھیں، یہ ہماری بہنیں مائیں تھیں، یہ جتنے مظالم ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، 19,000 سے زائد جو واقعات ہوئے ہیں، وہ سارے واقعات دنیا کو بتائیں گے، وہ تصویریں بتائیں گے، وہ ریکارڈ بتائیں گے تو لوگ سنیں گے۔ نمبر 1، اگلے مہینے جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب وزیر اعظم وہاں جائیں، اور اگر وزیر اعظم نہ جا پائیں تو دوسری صورت میں آزاد کشمیر کے صدر، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، آزاد کشمیر کی کابینہ وہ جائیں اور یونائٹڈ نیشن میں جا کر مظاہرہ کریں اور کہیں کہ ہمارے ملک کو آزاد کرایا جائے بھارت سے۔ اور تیسری بات، مقبوضہ کشمیر کی نمائندہ شخصیات کو جو جیلوں میں نہیں ہیں، جو باہر ہیں اور بیرون ملک بھی موجود ہیں، اور پاکستان میں کشمیریوں کے نمائندوں کا ایک اسمبلی منعقد کی جائے۔ آخر جب ان کو مسائل حل کرنے ہوتے ہیں تو یہ تو بون میں افغانوں کی کانفرنس بلا لیتے ہیں، دوحہ میں اجلاس کر لیتے ہیں، کسی اور شہر میں اجلاس کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آئیں ہم افغان حکومت بناتے ہیں، بون میں بیٹھ کر بناتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک افغانوں کی، کشمیریوں کی ایک نمائندہ باڈی بنائی جائے، اور ایک نمائندہ باڈی جو کشمیری یورپ میں ہیں، جو امریکہ میں ہیں، جو کینیڈا میں ہیں، جو آسٹریلیا میں ہیں، جو مڈل ایسٹ میں ہیں، اور جو پاکستان میں ہیں، اور جو
مقبوضہ کشمیر میں ان کی ایک اسمبلی بنائی جائے اور وہ اسمبلی دنیا کے سامنے اپنے مطالبات پیش کرے اور لگاتار اس طریقے پر کام کرے. کشمیر کے نام پر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا اجلاس بلایا جائے اور یورپی یونین کے پاس آپ جائیں, آپ یونائٹڈ نیشن کے پاس جائیں, آپ دنیا کے پاس کیس اپنا لے کر تو جائیں نا. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ایک تقریر کر کے آئیں پھر سال کے بعد جائیں گے, پھر جناب یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جا کر ایک تقریر کریں گے, پھر واپس آ جائیں گے, پھر اگلے سال ڈپلومیسی کہ جو مختلف جو چینلز ہیں ان کو ایکٹیو کرنا بڑا ضروری ہے, جو لغاری صاحب آپ بات کریں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں وقاص ابریز صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا کشمیر کے اس معاملے کو جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے, وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے, کیا اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے لیگلی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کہنا چاہوں گا کہ ہر تانا دیا جائے, ہر طنز کیا جائے, کچھ بھی ہو لیکن حد ادب میں نہ رہا جائے. تاریخ نے قوموں کو دیا ہے یہی پیغام, حق مانگنا اگر توہین ہے حق چھین لیا جائے. دیکھیں پاکستان نے ہر لیگل بیٹل پہ, ہر لیگل فورم پہ کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لڑا. جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ اسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے رکھا جا سکتا ہے, بالکل رکھا جا سکتا ہے, لیکن اس سے بھی پہلے جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ سیکیورٹی کونسل کا کردار ہے, جو کہ یو این چارٹر کے تحت یا انٹرنیشنل لا کے تحت بنتا ہے. آرٹیکل 9 کونسل کا وچ امپوزڈ بائنڈنگ ڈیوٹی آن سیکیورٹی کونسل, کہ دنیا میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جنگ و جدال کا خدشہ ہے, اپریہنشن ہے, تو وہاں پہ آپ جو ہے پیس اینڈ پراسپیرٹی کو پرویل کرنے کے لیے اپنے انٹرنیشنل لا کے اندر دیے گئے تمام میڈیم استعمال کر لیں. اس کے اندر نیگوسیشن ہے, کنسیلیشن ہے, میڈیشن ہے, اور اگر کوئی بھی ریاست جو کہ جنگ کرنے پہ آمادہ ہے اور وہ دنیا کا امن خراب کرنے پہ آمادہ ہے, تو ایسی صورتحال میں سیکیورٹی کونسل کے پاس مکمل طور پہ اتھارٹی موجود ہے کہ وہ جو یو این کے تحت ان کے پاس اپنی فوج ہے, اس کے تحت وہ ریٹیلیشن کر سکتے ہیں, وہ جوابی کارروائی کر سکتے ہیں. اور ایٹ لیسٹ بٹ ناٹ, اور لاسٹلی میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ پہ جو سب سے ضروری بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود بھی دنیا کی ایسی ریاستیں جو کہ جرائم متحمل ہیں یا جارجیت پوری دنیا کے فلرش کرنا چاہتی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ اپنی ایئر کرافٹ, اپنی بحری سمندری تمام حدود جو ہیں وہ بلاک کر دیں اور دنیا کے اندر اس کو آئسولیٹ کر دیں. لیکن جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی, سب سے ضروری بات وہ ہے جو آج کی گفتگو کا آؤٹ کم بھی ہے, کہ جب دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے اندر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے, انسانی بنیادی حقوق کی وائلیشن نظر آتی ہے, تو وہاں پہ سیکیورٹی کونسل کا بھی کردار نظر آتا ہے, یو این کا, جنرل اسمبلی کا, آئی سی جے کا. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ جب اس طرح کے معاملات کشمیر کے اندر, تھرڈ ورلڈ, فلسطین, چیچنیا, بوسنیا میں ہوتے ہیں, تو وہاں پہ یہ سم بکم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں. جو مدثر سب سے یہاں پہ ایک دیکھنے والی ضروری بات یہ ہے کہ جو لیگ آف نیشن ایک لیگل انسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا پہلی جنگ عظیم کی تباہی کے بعد, وہ بھی اپنا وجود اس لیے کھو بیٹھا کہ چونکہ دوسری جو جنگ عظیم ہوئی تھی اس کو روکنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا نہ کر سکا. اگر یو این جو ہے وہ یہ مسئلہ کشمیر ہے اس کے حل کے لیے یا تصفیے کے لیے اپنا کردار ادا نہ کر سکے گا, تو یہ لیگل باڈی جو ہے یہ بھی اپنا وجود کھو بیٹھے گی, یا یہ لیگل باڈی پہ بہت زیادہ برننگ ایشو اٹھائے گی. اس کی جو کریڈیبلٹی ہے, جو اس کی ویلیڈیٹی پہ ہے, پوری دنیا کی جو سٹیٹس ہیں جو کہ کشمیر کے اندر ظلم, بربری اور جبر و استبداد کے حق میں آواز اٹھاتی نظر آتی ہیں کہ یہ جو ظلم بھارت نے وہاں پہ ڈھایا ہے, یہ فاشزم جو مودی کا گندا چہرہ ہے, اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کی, اور یو این کو بھی اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. پاکستان یو این تو خاموش ہے وقاص صاحب, یو این تو خاموش ہے. سلامتی کونسل کے اجلاس کی کہانیاں ہمارے سامنے ہیں. فرانس فوراً ویٹو کر کے وہ چیزوں کو جس طرح سے وہ خراب کرے. تو بریگیڈیئر صاحب اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ جناب سلامتی کونسل کردار ادا کرے, سلامتی کونسل کے بڑے ممالک تو خود انڈیا جیسی ایک بڑی منڈی کو جو ایک بڑے معیشت ہے اس کے آگے وہ نہیں ہوتے. الائے ہیں بہت سارے ممالک جو ہیں, آپ فرانس کو دیکھتے ہیں, آپ ایون انگلینڈ کو دیکھتے ہیں, آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں. تو جب وہ ممالک ساتھ ہیں تو پھر تو نہ یونائٹڈ نیشن سے کوئی توقع ہو سکتی ہے, نہ یونائٹڈ نیشن کے ادارے سلامتی کونسل سے توقع ہو سکتی ہے. تو پھر تو ہم بے وقت ہو کے بیٹھے رہیں اگر ادھر ہی دیکھا جائے تو. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو آرمڈ اسٹرگل کی طرف جانا چاہیے. آپ نے افغانستان میں دیکھا ہے
کہ 20 سال کے بعد ایک سپر پاور کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ افغانستان سے چلا جائے. میرے خیال میں یہی ایک حل ہے کشمیریوں کے پاس کہ وہ مسلح جدوجہد کی طرف جائے. یہ جو اقوام متحدہ ہے، سلامتی کونسل ہے، یہ چیزیں یہ سپر پاورز نے اپنی کنوینئنس کے لیے بنائی ہوئی ہیں. یہ انہوں نے غریبوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی ہیں. تو میرے خیال میں یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. ایک قرارداد دوسری قرارداد اور تیسری قرارداد اور ہیومن رائٹس کے اوپر لیکچرز وغیرہ ہمیں دیتے رہیں گے، اور خود وہ سب سے بڑے وائلیٹرز ہیں میرے خیال میں اس کے. تو کشمیریوں کے پاس فل فلیجڈ آرم سٹرگل جس کو کہتے ہیں اس کی طرف جانا ہوگا، اور انڈیا تب مجبور ہوگا کہ وہاں سے نکل جائے، اپنی جان بچائے. میرے خیال میں اس کے علاوہ یہ جو شریفانہ طریقے ہیں جتنے بھی ہم بھی کر رہے ہیں، کشمیری بھی کر رہے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان بھی کر رہے ہیں، یہ جو سپر پاورز ہے، یہ جو سلامتی کونسل کے وہ 5 ممبرز ہیں، ان کے کان کے اوپر جو بھی نہیں رینگتی. ان کو پتہ ہے یہ اسی طریقے سے شور کرتے رہیں گے. اور ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے شک ساتھ ساتھ چلتا رہے جو ہم کر رہے ہیں، یا جو جس جگہ پہ اجلاس ہو وہاں پر کشمیری جو ہے اپنی طرف سے وہاں پر جھنڈے لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے یہ ان کی. لیکن یہ چیزیں ساری جو ہے وہ آرمڈ سٹرگل کی نیبل بدل نہیں ہے. ایک دفعہ آپ ایک آرم سٹرگل شروع کرتے ہیں میرے خیال میں، اور پھر اس کو جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ انڈیا والے کشمیر سے بھاگیں گے. عام سٹرگل کا تو ہم نے برہان بانی اور ان کے ساتھیوں کے صورتحال دیکھی، لیکن عام سٹرگل کا پھر پورا ایک شفٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بھارت سے نکلتا ہے کہ جی سپورٹ وہاں سے آتی ہے. حالانکہ کشمیریوں کی جو ایک لمبی فہرست ہے شہادتوں کی، وہ تمام وہیں مقامی بلکہ نسل در نسل مقامی لوگوں کی وہ ایک فہرست ہے. اچھا، زاہد حفیظ چودھری صاحب ترجمان دفتر خارجہ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو. بہت شکریہ زاہد حفیظ چودھری صاحب. آج اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. بھارت نے آج سے 2 سال قبل جو کشمیریوں کو حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، بھرپور مذمت بھی پاکستان کر رہا ہے. پاکستان عالمی سطح پر مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ دفتر خارجہ میں موجود ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ آج یوم استحصال کے موقع پر جو کہ بھارت نے 2 سال پہلے 5 اگست 2019 کو یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات لیے تھے، اس پہ آج پوری دنیا میں کشمیری کمیونٹی نے، پاکستان نے اور تمام ہیومن رائٹس ہیومینیٹیرین نے، ہر ایک نے آج بھارت کی بھرپور مذمت کی ہے. بھارت نے یہ جو اقدامات لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تمام مظالم کشمیریوں پر ڈالنے کے باوجود، ان کی ہر ممکن ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے باوجود، کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت کا جذبہ تھا اسے وہ دبا نہیں سکے. بلکہ ہم نے دیکھا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھا کہ کشمیریوں کا وہ جذبہ جو کہ ان کے انیلینیبل رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے، وہ مزید مضبوط ہوا، اسے مزید تقویت ملی. بھارت کے جو مفروضات تھے جس میں سب سے پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کشمیریوں کو وہ دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کشمیری کسی طرح ان کے ان اقدامات کو قبول کر لیں گے، وہ بھارت کا مفروضہ آج غلط ثابت ہوا. دوسرا، بھارت یہ سمجھتا تھا کہ شاید کشمیریوں میں سے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوں جن کی سپورٹ کو منور کرنے میں بھارت کامیاب ہو جائے گا. لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ ایون وہ پارٹیز، وہ لوگ کشمیری جو کہ کبھی بھارت کے ساتھ ماضی میں کام کرنے کے لیے تیار بھی تھے، آج وہ بھی یہ سراپا احتجاج ہے کہ بھارت کو ان اقدامات کو واپس لینا پڑے گا، بھارت کو ہیومن رائٹس وائلیشن فوراً بند کرنی پڑیں گی، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا پڑے گا. پھر بھارت یہ سمجھتا تھا کہ ان کی اتنی بڑی ایک اسٹیٹ پروپیگنڈا مشین ہے، وہ اس سے انٹرنیشنل اوپینین کو ری شیپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان کا یہ مفروضہ بھی بالکل غلط ثابت ہوا، کیونکہ بھارت کے تمام تر پروپیگنڈا کے باوجود
ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کے اوپر آواز اٹھائی, ہیومن رائٹس ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن نے اس پر آواز اٹھائی. آپ جو بات کریں انٹرنیشنل کمیونٹی نے یقینی طور پر آواز اٹھائی, لیکن ہم دیکھتے ہیں بڑے ممالک وہ خاموش ہیں, انٹرنیشنل میڈیا اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں ہائی لائٹ کیا. یہ خاموشی جو ہے وہ آپ کو کیوں لگتی ہے؟ نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ضرور ہے کہ جو آواز اٹھ رہی ہے کشمیریوں کے لیے وہ کافی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس وقت تک کافی نہیں ہو سکتی جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی پرزور مذمت کی جا رہی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے اس کی جو ہے وہ سینچور بھی ہو رہی ہے اور کنڈمنیشن بھی ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ یورپین پارلیمنٹ میں یورپین پارلیمنٹیرینز نے جو یورپین کمیشن ہے اس کے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ان کی توجہ دلوائی جو انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یو این کی جو ہیومن رائٹس مشنری ہے اس میں 2 رپورٹس آئیں یو این کا آفس آف ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس جو ہے 2018 اور 19 میں. اس میں انہوں نے نہ صرف ان مظالم کا ذکر کیا جو کہ وہاں پر ڈھائے جا رہے ہیں بلکہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ کمیشن آف انکوائری کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی. انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور تمام مظالم جو کشمیریوں کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں ان کے اوپر انہیں قصوروار ٹھہرانا چاہیے, انہیں کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں وہاں پر جو یہ بھارت نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر رہے ہیں فیک انکاؤنٹرز میں اور اسٹیج کارڈن اینڈ سرچ آپریشن میں, اس میں ہم نے بھی یہ مطالبہ کیا, انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور انڈر انٹرنیشنل اسکروٹنی ہونی چاہیے. اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہیں ایک آج وزیر خارجہ نے بھی پیغام جاری کیا کہ ایک تو 24 ماہ ہو گئے, عالمی برادری جو ہے بھارت کو کٹہرے میں کھڑا کرے. مطالبہ کے حوالے سے عالمی برادری کا اتنا بڑا اقدام کرے گی؟ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس کے 3 اہم پہلو ہیں مسئلہ جموں اینڈ کشمیر کے. سب سے پہلا اس کا جو پہلو ہے وہ ہے اس کی لیگل ڈائمینشن, دوسری ہے اس کی ہیومن رائٹس ڈائمینشن اور تیسری ہے پیس اینڈ سیکیورٹی. ہم نے ان تینوں کے اوپر بات کی, دنیا کے ہر فورم پر ہم نے یہ آواز اٹھائی اور ہم اٹھاتے رہیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو لیگل ڈائمینشن ہے جس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز اس کے اوپر موجود ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی اسے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ مانتی ہے, یہ آج کی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا کے اوپر آئٹم موجود ہے اور لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ آئٹم کے طور پر یہ موجود ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر عمل کرنا بھارت کی ذمہ داری ہے اور باقی تمام ممبر کنٹریز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کو مجبور کریں کہ وہ اپنے بھارت تو اپنی ہٹ دھرمی پر برقرار ہے. باقی اقوام عالم سے یہ بار بار اپیل ہے کہ وہ کم از کم انسانی حقوق کے معاملے کو دیکھتے ہوئے اس کو قراردادوں پر اور اس ایجنڈے کو جو ہے وہ منظور کرے. بہت شکریہ زاہد حفیظ چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ترجمان دفتر خارجہ, اور ہمیں جوائن بھی کیا غزالہ حبیب خان صاحبہ نے, چیئرپرسن ہے فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل USA کی. غزالہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں یہاں پہ چھوٹا سا بریک لینا ہے, مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, کشمیر کے حوالے سے بات کریں. کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے غزالہ حبیب خان صاحبہ نے. بہت شکریہ غزالہ صاحب آپ کے وقت کا. کشمیر کے حوالے سے قریب ہم کوئی 20 سے 25 دن ہیں جو پورے سال میں ہم مناتے ہیں. مختلف دن ہیں, کچھ بڑے ہیں, کچھ چھوٹے دن ہیں, لیکن ان 20-25 دنوں میں بھی ہم کشمیر کے حوالے سے جو پرو ایکٹیولی, یہ میں بڑے دکھ سے بات کر رہا ہوں کہ آج اگر معاملہ ہے تو مختلف جگہوں پہ ہمیں درجنوں کی تعداد میں تو لوگ ملتے ہیں جو آج مظاہروں میں یا تقاریب میں شریک ہیں. ہمیں 5 فروری جب ملتا ہے تو چھٹی منانے کو تو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن جو یوم یکجہتی کشمیر ہے اس کے لیے شاید وہ نہیں ہے. یہ آپ کیا سمجھتی ہیں, ہم خود ڈھیلے ڈالے بحیثیت قوم میں بات کر رہا ہوں, یا پھر وہ جو پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں وہ پرو ایکٹیو جو ہے وہ پاکستانی عوام میں وہ ایک چیزیں نہیں ہیں کہ ہم خود نہیں نکل پاتے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یورپین, آسٹریلین یا امریکی عوام کشمیریوں کے لیے اپنی سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں.
سر کہ آپ نے اتنا الگ ہٹ کے کشمیر کے ایشو کے حوالے سے سوچا، کیونکہ یوزلی ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے، یہی سوچا جاتا ہے اور یہی طے ہوتا ہے کہ کشمیر کے جو صرف دن ہیں، خصوصی دن، ان کو منا کے، یوم سیاہ ہو کشمیر کے حوالے سے، یوم الحاق پاکستان ہو، آپ وہ دن منا کے بس کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی منا لیں اور آپ کا فریضہ پورا ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک قدم ہے اور اس کے آگے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسئلہ کشمیر کو اس کے منطقی حل تک پہنچایا جائے، یعنی کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلایا جائے. اور جہاں تک آپ نے بات کی، میں پہلے بھی آپ کی بات گفتگو سن رہی تھی دیگر شرکا سے، کہ کیا وجہ ہے کہ گزشتہ 72 سالوں سے مسئلہ کشمیر صرف اقوام متحدہ کے سرد خانوں میں پڑا ہوا ہے. آج بھی پاکستان کے پرائم منسٹر، جن کے ہم بہت شکر گزار ہیں، جناب عمران خان، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں، وہ کشمیریوں کے عالمی فورمز پہ آواز اٹھاتے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ ہر سفارت خانے میں کشمیر ڈیسک بنائے جائیں گے. لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی مجھے تو کسی سفارت خانے میں کوئی کشمیر ڈیسک کے قیام کی اطلاع نہیں ہے. مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ جو ایک طے ہوا تھا کہ یہاں سے پارلیمنٹیرین اور جو اہم نمائندے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، ان کو مختلف ممالک میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ کشمیر کے حوالے سے لابنگ کریں. ایسا کب ہوا؟ کہاں ہوا؟ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، آپ دن رات میڈیا کے سب چیزوں سے، پہلوؤں سے واقف ہیں. اگر کچھ بھی عملی اقدامات ہوئے ہوں تو آپ وہ بتائیں، جو کہ ایسا نہیں ہوا. اور بینگ اے کشمیری، ایک کشمیر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی چیئر پرسن ہونے کی حیثیت سے، میں اس سوال کا حق رکھتی ہوں کہ کیوں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ایک کشمیری نہیں ہو سکتا؟ کیوں آپ مولانا فضل الرحمان، آج میں ان کی دیکھ رہی تھی تازہ ترین میٹنگ 5 اگست کو، جب اس سیاہ گھڑی کو 2 سال بیت چکے ہیں کہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ریووک کیا ہوا انڈیا نے، آج وہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ حکومت کو کس طرح سے ٹف ٹائم دیا جائے. اگر ان میں ذرا بھی کشمیریوں سے ہمدردی ہوتی تو آج وہ اپنے مدرسے کے طلباء و طالبات کو لے کے باہر سڑک پہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہوتے. جو اجلاس وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کر رہے ہیں، وہ اجلاس وہ اس اقدامات کے حوالے سے کرتے کہ کس طرح سے کشمیر کی مؤثر لابنگ دنیا بھر میں کی جائے. تو یہ تو یہاں پہ حال ہے. امور کشمیر کی جو وزارت ہے، آپ اپنے سیاسی جماعت کے مختلف لیڈران کو نوازنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ سب کریں، لیکن خدا را ان کشمیریوں کے دکھ، درد اور تکالیف کا احساس کریں جن کی بیٹیاں سڑکوں پہ گھسیٹی جا رہی ہیں، جن کے بچے پیلٹ گنز کے استعمال سے نابینا ہو چکے ہیں، جو اپنے گھروں میں سے جب نکلتے ہیں تو ان کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا شوہر، میرا باپ، میرا بچہ واپس آئے گا یا نہیں. تو اس وقت میں اگر آپ اس بے حسی کا مظاہرہ کریں گے اور صرف یہ سمجھیں گے کہ ہماری تقاریر، ہمارے بیانیے کشمیری قوم کے جو سلگتا ہوا، میں اس کو زخم بھی نہیں کہنا چاہتی، ایک علاو ہے، اس پہ مرہم رکھ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. بالکل یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. 2-3 چیزیں ہیں. میں لغاری صاحب ایک چیز جو ہے وہ ایک چیز جو بات ہو رہی ہے، ایک تو جنگ کی جا سکتی ہے. ماڈرن زمانے میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ جنگ ہو جائے، اس کی اپنی ایک قباحتیں ہیں. وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی فوج آ جائے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے. سب سے جو تیسرا اور اہم پہلو جو ہو سکتا ہے وہ ہے ایکٹیو ڈپلومیسی. ابھی غزالہ بھی وہی بات کر رہی ہیں. ڈپلومیسی کے حوالے سے ہمیں سابقہ حکومت میں 4 سال وزیر خارجہ نظر نہیں آتے، لابنگ کہیں نظر نہیں آتی. اب 3 سال ہو گئے کشمیر کے معاملہ، اور 2 سال سے بڑا پیچیدہ ہو گیا کام. اب وہ جو وعدہ، وعید، دعویٰ، تقاریر، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ڈپلومیسی کی جو ابھی بات آپ کر رہے تھے، وہی غزالہ صاحب نے بات کی، اس کی جانب بڑھ کیوں نہیں پاتے ہیں؟ کوئی قباحتیں ہیں، سستی ہے، یا کوئی تیسرا معاملہ ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں درد ہوتا ہے وہیں اس درد کا احساس بھی ہوتا ہے. ہم اگر اس درد کی اونرشپ لے لیں، اس دکھ کی اونرشپ لے لیں، اس المیے کی اونرشپ لے لیں، اس لوگوں کو ان کے وطن کے چھن جانے کی اونرشپ لے لیں، اور ہم یہ اونرشپ لے لیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور ان کا ہی پہلا رائٹ ہے کہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں، تو بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ہم جو ایک بعض اوقات لگتا ہے کہ اداکار کے طور پر ہم پیش ہوتے ہیں، دیکھا آپ نے کتنے یقین کے ساتھ، کتنے لہجے کی توانائی کے ساتھ غزالہ نے بات کی ہے. ان کی بات کرنے کا انداز یہ تھا کہ جس کی تکلیف ہے اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ
وہ پرانے اسٹیٹس کو بحال کر دیں کہ منسٹری جو ہماری ہوتی تھی فارن افیئرس کی، لازماً اس کے ساتھ کشمیر افیئرس بھی لگا ہوتا تھا اور کشمیر کے معاملے پر بات بھی ہوتی رہتی تھی. تو کشمیر کے معاملے پر ہم نے بھی یہ تجاویز دی تھی کہ دنیا کے جو 5-6 بڑے مراکز ہیں وہاں پر آپ کی اتنی ایکٹیو اور پرو ایکٹیو ڈپلومیسی ہونی چاہیے کہ دنیا چونک جائے. یعنی آپ کے سامنے نیو یارک ہے، واشنگٹن ہے، لندن ہے، پیرس ہے، برسلز ہے، بیجنگ ہے، ماسکو ہے. یہاں پر تو آپ کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک جائیں نا کہ یہ ہو رہا ہے. آپ کم از کم اتنا سچ تو دکھائیں جو سچ ہے، اتنے زخم تو دکھائیں جو زخم ہیں، اتنی شہادتیں تو دکھائیں جو شہادتیں ہیں، اتنی پامالیاں تو دکھائیں جو پامالیاں ہیں. ہمارے ہاں وہ چیزیں اس طرح سے آپ دنیا کے فورمز میں لے کر تو جائیں. آپ کے پاس کتنی ڈاکومنٹریز ہیں جو آپ نے کشمیر کے حالات جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس پر ہم نے کچھ کیا ہو، کام کیا ہو. مجھے بہت خوشی ہے، بہت دنوں کے بعد میں نے غزالہ کو سنا ہے اور دیکھا ہے، اور اسی استقامت کے ساتھ یہ ویسے لگی ہوئی ہیں، اپنا کام بھی کر رہی ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے لوگوں کے مل کر کرنے کا کام ہے، ہمارے کرنے کا کام. بالکل، یہ صرف اور صرف جہاں میڈیا کا کام ہے وہاں وہ پاکستان کے یہ ایک بڑی المیہ ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اردو میڈیا کو کہاں تک آپ دکھا سکتے ہیں. جو یہ دفتر خارجہ کا کام ہے، کس طرح سے ان چیزوں کو ایکٹیو رکھنا ہے، کس طرح سے یہ معاملات کرنے ہیں، وزارت خارجہ کا کام ہے، ایمبیسیز کا کام ہے. شاید دکھی دل کے ساتھ یہ ہم پروگرام میں اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ نہیں ہوا ہے. بگیڑی صاحب، لابنگ بہت ایک چیز ہوتی ہے کہ جو انٹرنیشنل فورمز پر لابنگ نظر آ رہی ہوتی ہے، لابسٹ پورے ہائر کیے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ہم امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں، وہ بڑے ممالک میں، ہم وہاں خاصے کمزور ہیں. کوئی مجبوریاں نظر آتی ہیں آپ کو لگتا ہے، یا بس ویسے ہی وہ ڈنگ ٹپاؤ اور چل چلاؤ والے کام میں رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کی آبزرویشن صحیح ہے کہ ہم ویسے وقت گزارنے کے لیے کئی اقدامات کرتے ہیں. وہ جس طرح بہت آفینسو ڈپلومیسی کی ضرورت ہوتی ہے، خاص کر ہم جو خاص ممالک ہے وہاں کے جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں ان کو ہم بیف اپ کر سکتے ہیں. وہاں پر ایکسٹرا لوگ جو کشمیر کے لیے ہوں وہ ڈپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل اوپینین کو موبلائز کرنے کے لیے ٹوٹلی راؤنڈ دی کلاک وہ اس کے اوپر وہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈپلومیٹک سلوشن ہے بائی اٹ سیلف، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا شاید کارگر نہ ہو. لیکن پھر بھی اگر ہمارے پاس صرف آپشن ڈپلومیٹک سلوشن کا ہے تو پھر اس کو بہت تیز کرنا پڑے گا، اس کے اوپر آفینسو پہ جانا پڑے گا، اور دنیا کے کانشس کو ہلانا پڑے گا کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، وہاں پر جو غریب لوگ ہیں، جو کہ مجبور لوگ ہیں، جن کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ انڈیا کی جو اس کو ایڈوانٹیج ہے اپنے معاشی منڈی کا، انفارچونیٹلی یہ بہت بڑا آبسٹیکل ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم 4 بلینز کا تیل منگاتے ہیں سعودی عرب سے، تو شاید انڈیا جو ہے وہ 400 بلین کا تیل منگواتا ہوگا. تو سعودی عرب جو ایک مسلمان ملک ہے وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، صرف یہ معاشی منڈی کو دیکھ کر. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کو بہت تیز کرنا ہوگا. یہ جو فائنلی بوسنیا میں ڈیسیجن ہوا وہ ڈپلومیسی کے تھرو ہوا، کہ جہاں پر لوگ جو امریکن پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ظلم اتنے طریقے سے لوگوں کو دفن کیا جا رہا ہے، ان کو پورے علاقوں کو جو ہے مردوں کو قتل کر کے دفن کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ جاگ اٹھے. میرے خیال میں ہم نے اسی طرح ہی جگانا ہوگا اگر ہم نے یہ صرف ڈپلومیٹک انیشیٹو پہ ڈپلومیٹک اس کے اوپر کرنا ہے. ورنہ میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ آرمڈ سٹرگل ہی اس کا جواب ہے.
جو کشمیری کر سکتے ہیں وہ بہت ہائی لیول تک کر سکتے ہیں. ان میں موٹیویشن بہت ہے اور ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارے بارڈر کے اوپر آ کے اس کا بدلہ اتارتا ہے. ہم بھی بارڈر پہ ہی ان کو دبا سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور دنیا پھر جاگے گی کہ یہ تو جنگ کی طرف جا رہے ہیں. بالکل, یہ تو ایک ویسے بھی معاملہ ہے کہ دو جو اوپینین ہے ایٹمی طاقتیں ہیں بگڑے صاحب, وہ اگر آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں تو پھر پوری دنیا کو بھی دیکھنا ہے کہ اس قسم کی حالات جنگی تو نہیں ہو سکتے ہیں کہ سامنے ہو. لیکن ایک چیز جو آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا میں وقاص ابریز صاحب سے کہ سر ابھی ایک مثال دی کہ ہم 4 بلین کا تیل منگواتے ہیں, وہاں 400 بلین کا تیل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب سب سے بڑے اعزاز دے رہا ہوتا ہے, یو اے ای سب سے بڑے اعزاز نریندرا مودی کو دے رہا ہے, جو نہ صرف کشمیری بلکہ کشمیریوں سے پہلے بھی مسلمانوں کا قاتل ہے اور اس کا اظہار پوری دنیا کر چکی ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں ریلیشن شپ معیشت پر بن رہے ہیں, یہاں نہ مسلمانیت ہے, نہ پاکستان کا کوئی موقف ہے, نہ کوئی چیز ہے. تو پھر یہاں کیا کیا جائے, کتنی کو پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کر لی جائے؟ وہاں تو جو دوستیاں ہیں وہ بھی پیسوں پر ہے, وہاں تجارت پر ہے اور معیشت پر ہے. دیکھیں مدثر, آپ نے بالکل درست بات کی کہ یہ جو ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں جو مسلم امہ کے دعوے دار بھی ہیں, OIC کے ممبرز بھی ہیں, UAE ہے, سعودی عربیہ ہے, جب کشمیر پہ وہاں پہ ہمارے بہنوں ہمارے بھائیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, بچوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا, خواتین پہ تشدد کیا جا رہا تھا, بجائے اس کے کہ ہم OIC کا جو پلیٹ فارم تھا اسے ڈی ایکٹیویٹ کرتے, وہاں پہ اپنی ڈپلومیسی کو اسٹرینتھن کرتے, مسلم امہ کا ایک مذہب نظر آتا, ہمارے اسلامی بھائی جو ہے ہمارے زخموں پہ نرم نمک چھڑک رہے تھے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور جو دوسری آپ نے بات کی ڈپلومیسی کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بند کمرہ اجلاس کے بعد جب چائنا نے پاکستان کے حق میں بیان بھی دیا اور کشمیر کے حق میں بھی اپنی آواز اٹھائی, اس کے بعد پاکستان کے پارٹ پہ کوئی افیکٹو یا ایفیشینٹ ڈپلومیسی نہیں کی گئی. پاکستان کو چاہیے تھا کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ موجودہ دور کبھی بھی جنگوں کا متحمل تو نہیں ہو سکتا, یہاں پہ نیگوسیشن کے تھرو, کنٹریبیوشن کے تھرو, آربیٹریشن کے تھرو اس مسئلے کا تصفیہ حاصل کیا جائے گا. لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ کانسٹنٹلی اس ایشو پہ آواز اٹھائے. آج بھی پوری انڈین سوشل میڈیا پہ صبح سے لے کر اس وقت تک جو ہے وہاں پہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں, وہاں پہ پاکستان کے خلاف, کشمیر کے خلاف مقبولیات بکی جا رہی ہیں, وہاں پہ غلط اشعار کسے جا رہے ہیں. ایک جگہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم دودھ مانگو ہم کھیر دیں گے, تم کشمیر مانگو ہم چیر دیں گے. یہ تمام کی تمام باتیں ان کے جو سینئر رہنماؤں کی طرف سے کی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مودیزم کی گھٹیا سوچ ہے, ان کے مذموم مقاصد ہے, یہ اس کی عکاسی غمازی اور ترجمانی کرتی ہے. اور یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ موجود ہے, UN دیکھ سکتی ہے. سیکورٹی کونسل میں بیٹھے ہوئے انٹرنیشنل جو حقوق انسان کے, بنیادی انسانی کے جو رہنما ہیں, جو اس کے دعوے دار ہیں, ان کے سامنے یہ چیزیں روز روشن کی طرح آیا ہے, لیکن اس پہ آواز نہیں اٹھائی جاتی. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہماری UNO عالمی طور پر تو چیزیں سوائے بریسب خاموشی کے اور کہیں نظر نہیں آتی ہیں. کشمیریوں کو پاکستانیوں کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ غزالہ صاحبہ ہے. اس محبت کے رشتے کا کوئی آج سے نہیں, صدیوں سے یہ ایک طریقے اس خطے کے اندر رہنے والوں کا چل رہا ہے. تو کیا کشمیری کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح سے پرو ایکٹیو ہوا جائے, کیا طریقہ کار اپنایا جائے کہ کشمیریوں کے لیے پاکستان کی حکومت ہو, پاکستان کی عوام ہو, ریاست ہو, یہاں کے سول سوسائٹی ہو, وہ بات کریں؟ جی غزالہ صاحب. جی مدثر, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے نزیل اغاری صاحب سے ایک بہت طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی. اور 1997 میں جب ہم نے کراچی یونیورسٹی میں فرینڈز آف کشمیر کی بنیاد رکھی تھی, سو ہی واز دا ون آف دی ویری کائنڈ میڈیا پرسن کہ جنہوں نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا. اس وقت ایک اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے. تو بہت شکریہ نزیل اغاری صاحب سے ملاقات کا موقع دینے کا. اور جہاں تک بات ہے کہ کشمیری کس طرح سے خود سے پرو ایکٹیو ہوں, اب ہم نے, میں امریکہ میں ہوں, UK میں, برسلز میں, جرمنی میں, اٹلی میں, پوری دنیا میں ہم کشمیری ڈائسپورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنی آواز کو بلند کریں گے. جب 2 سال پہلے ہیوسٹن میں ہاؤڈی مودی ہوئی تھی تو فرینڈز آف کشمیر اس کی مین اسٹیک ہولڈر جماعت تھی, لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی جو کچھ جماعتیں ہیں انہوں نے اس کا کریڈٹ لیا.
اور یہ بہت غلط روش ہے. آپ کشمیریوں کو کشمیر پر بولنے دیں. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جس طرح سے کشمیریوں نے اپنی آوازیں بلند کرنی شروع کی خود سے بغیر کسی مدد کے, اس کے بعد پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشن میں ہمیں مسئلہ کشمیر کی گونج سنائی دی. مسٹر جو بائیڈن جو ابھی حالیہ پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے, انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں مسئلہ کشمیر کو سالو کروں گا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, ایسے میگزینز, ایسے اخبارات جنہوں نے کبھی کشمیر کو کوئی ہیڈ لائن سے دور کی بات 2 لائنز بھی نہیں دی تھی, انہوں نے پورے آرٹیکلز کشمیر پہ شائع کیے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اور ہم جیسے بہت سارے انڈیویجولز اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتے رہیں گے تو شاید اس طرح سے کامیابی نہ مل سکے. کیا امر مانے ہے کہ ہمارے پاکستانی سفارت خانے, ہمارے پاکستانی کونسلیٹ پوری دنیا میں کشمیر ایشو پر ہمیں اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پاتے, اس طرح سے آواز بلند نہیں کر پاتے. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ڈنگ ٹپاؤ کام, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کی ڈیوٹیز اسائن ہوتی ہیں کہ جی آپ نے آج 5 اگست کو پروگرام کرنا ہے, تو وہ بھرتی کے 4 لوگ ادھر سے پکڑ کے 4 لوگ ادھر سے پکڑ کے 10 تصویریں بھیج دیتے. ہمیں ایسے کسی جسچر کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ دل سے نہیں آ سکتے, عملی اقدامات ایسے جن کا کوئی رزلٹ ہو, رزلٹ اورینٹڈ کام نہیں کر سکتے, تو ان تصویروں کی یا ان نعروں کی کشمیریوں کو ضرورت نہیں ہے. میرے آج سارے جو بہن بھائی کشمیر میں ہیں, ساری کشمیری حریت کا قیادت, چاہے وہ یاسین ملک ہوں, شبیر شاہ ہوں, آسیہ اندرابی ہوں, مسرت عالم ہوں, کتنے رہنما ہیں, میں کس کا نام لوں, سب جیلوں میں بند ہیں. اس بزرگی کے عالم میں گیلانی صاحب گھر سے باہر نہیں جا سکتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیشہ کچھ سم ریزنز کہ پاکستانی حکومت کنفیوز رہتی ہے کشمیر کے حوالے سے اپنا بیانیہ طے کس طرح سے کرے. پہلے یہ بات کی جاتی تھی کہ جی کشمیر کو صرف انسانی حقوق کا مسئلہ کہنا ہے. میں نے ذاتی طور پہ یہ طے کیا کہ نہیں, کشمیر میں مسلمان اکثریت میں ہمیں مسلم اکثریت ہونے کی بنا پہ سزا دی جا رہی ہے, ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنے کی خواہش کی سزا دی جا رہی ہے. میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم میں فرینڈز آف کشمیر کی جانب سے, یہ ایک طرف انسانی حقوق کا معاملہ ہے, دوسری طرف اکثریت جو مسلمانوں کی ہے اس کے حوالے سے یہ معاملہ ہے. اور یہی ابھی جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں آرٹیکل 35 کے اے کے بعد اور 370 کے بعد لداخ کے لوگوں وہاں پر بھی یہی صورتحال وہ چل رہی ہے کہ ان کے اپنا جو خطہ ہے اس خطے سے ان کو ہی اقلیت کر دیا جائے. تو یہ بھی معاملات وہ نظر آ رہے ہیں. غزالہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ کے وقت کی بھی کمی, اور بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, نذیر لغاری صاحب, وقاص ابریز صاحب آپ کا بھی رکھتے ہیں. لیکن تمام تر جد و جہد کے جو چل رہی ہے کشمیریوں کی اور قربانیاں دیتے ہوئے کشمیری, وہ آج بھی اسی طرح سے عزم, ہمت اور استقلال کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو آج سے 70 سال پہلے کھڑے ہوئے تھے. اور یہی حوصلہ ہے جس سے خوف آ رہا ہے بھارتی حکومت کو, بھارتی آرمی کو, اور اسی خوف کی وجہ سے جو ہے وہ نہ یہ نگل پا رہے ہیں نہ یہ اگل پا رہے ہیں. اس کے بعد جو نریندر مودی نے فیصلہ کیا آرٹیکل 35 کا, تو اب صورتحال تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. پاکستان کو پرو ایکٹیو رول ادا کرنا ہے تاکہ اس کو کسی جانب لے جایا جائے معاملے کو جو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہو. اپنا خیال رکھیے گا. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.